हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। आज बजट पेश हो गया है और जो थोड़ी छोटी छोटी उनकी बातें हैं जो कि सामने सामने शुरू में नज़र आई, उसके मुताबिक जो पेंशनर्स हैं उनकी जो पेंशन्स हैं उनमें 10% इजाफ़ा किया गया है। जो सरकारी मुलाजमीन हैं 1 से 17वें ग्रेड तक 10% उनकी तनख्वाहों में इजाफ़ा है। 5% जो है 17 से 20 ग्रेड तक, और 21 और 22 ग्रेड के मुलाजमीन की तनख्वाह में कोई इजाफ़ा नहीं किया गया। वज़रा ने 10% कटौती ले ली है। जो मिनिमम वेज है यानी कम से कम उजरत वो 17,500 कर दी गई है, बढ़ाकर 16,200 से। उसके अलावा जो टैक्स है, जो हम जैसे सैलरीड लोग हैं उन पे क्या असर पड़ा है उस पर भी हम बात करेंगे। मगर जो मोटी मोटी चीज़ें महंगी हुई हैं जो कल आप देखेंगे उसमें खाने के इस्तेमाल होने वाला तेल, उसके बाद खुश दूध है, सेमी प्रोसेस चिकन है या प्रोसेस फुली प्रोसेस चिकन भी है, और उसके अलावा जो है मटन, मछली, करीम है, क्रीम है, मछली है, और ऐसी चीज़ें हैं जिससे महंगाई तो आएगी। और जो फोरकास्ट की गई है वो ये कहा गया है कि जो इन्फ्लेशन है वो ऑलमोस्ट डबल हो जाएगी, तकरीबन 13% तक पहुंच जाएगी, और जो ग्रोथ है जीडीपी वो अभी 4% का टारगेट है जी। ग्रोथ जीडीपी का टारगेट 4% है ना, 2.4% नहीं, लेकिन लिखा अगले साल के लिए जी 2.4% है, जो कि इस साल जो 3.3%। अब इससे पहले कि हम बजट पे मजीद बात करें, देखिए चीनी का मुझे तो कोई आप लोग चीनी लेते नहीं है, मैं भी चाय पीता हूं। हो सकता है जहांगीर तरीन पे असर पड़े, मुझ पे नहीं पड़ सकता, आप पे नहीं पड़ेगा। और खुर्दनी तेल का ये है कि वो तो बेचारे गरीब तरीन पे असर पड़ेगा जो खरीदेगा, ये तो है नहीं, जहांगीर तरीन पे भी असर पड़ेगा जब फी किलो 3 रुपए, मतलब हर किस्म की तरीन पर पड़ेगा ना यार, बस गरीब तरीन के भी और जहांगीर तरीन पर भी। बाकी ये कि मैं सेमी प्रोसेस वगैरह गोश्त वो भी नहीं इस्तेमाल करता। नॉन स्टिकिंग जो है वो चूंकि बर्तनों में खाना पकता है लिहाजा ऑयल भी बहुत कम इस्तेमाल होता है, तो मेरे लिए तो ये बजट ठीक है। पानी में तल सकते हैं हम चीज़ों को या नहीं? पानी से जब कार चल सकती है तो पानी में ये भी पानी भी तो नहीं है ना, तो थूक में अल्टीमेटली ना तलना पड़े भारत। नहीं, लेकिन इससे पहले कि हम बजट पे मजीद बात करें, जिस तरह बजट पेश हुआ था उस पर 2 मिनट बात करना चाह रहा हूँ, क्योंकि जब ये शुरू हुई थी ना बजट स्पीच, तो मैंने सोचा, बहुत लोग, मतलब आप सोशल मीडिया पर भी, आप भी, आप ही बल्कि आप नहीं, इनके साथ और भी थे और मैं भी था, कि यार मतलब बड़ा सब्र तहम्मुल के साथ अपोजिशन मतलब आराम से बैठी हुई है, सही है, थोड़ी सी थम्पिंग, थोड़ी सी हूटिंग, इतना तो चलता रहता है ना यार। लेकिन मतलब वो कहने की देर थी कि वो शुरू हो गए प्लकार्ड्स और फिर गो और ये वो और मैं मानता हूँ कि ये सुनने शुरू हो गई थी को 2-3 बजट तकरीर सुन लेनी चाहिए थी ना। नहीं, मैं कह रहा हूं, इनिशियली 2-3 मिनट सुनी, फिर 1-2 आवाजें बुलंद होनी शुरू हुई, आहिस्ता, फिर वो टेम्पो बढ़ता गया, और फिर जब वो एंड में एहतजाज करते इमरान खान जब निकल भी रहे थे ना, वज़ीर आज़म इमरान खान, तो उन्होंने भी थोड़ा सा यूं किया जैसे वो कंडक्टर नहीं करता ऑर्केस्ट्रा को, सिम्फनी को। तो आई मीन माना कि ये हमारी जमहूरी रिवायत है कि मतलब वक्त तो डालना है। अच्छा, लेकिन मेरी नजर में यार काफी छिछोर पर। अच्छा, तमाम जमातों ने, अपोजिशन जमातों ने बजट जाहिर मुस्तरद कर दिया। आज पीटीआई भी होती तो वो भी मुस्तरद कर देती, फिर वाइट पेपर पेश होते हैं, फिर कहते हैं कि सर ये इससे ज्यादा अवाम दुश्मन बजट पीटीआई तो आज 10,000 सालों में नहीं देखा। पीटीआई तो आज के बजट पे वॉकआउट भी करती है, अगर 100% वॉकआउट करती सर। सही बात है। चलिए, क्योंकि हमें बजट पे इससे ज्यादा कुछ नहीं पता, बस इतना ही तो लिहाजा 1-2 और पॉइंट्स थे, लेकिन वो मैं बाद में डाल दूंगा। इससे पहले कि हमारी जाहिर हो जाए कि हमें वाकई कुछ नहीं पता, तो हमारे जो चीफ रिपोर्टर हैं सनाउल्लाह इस्लामाबाद से, खुद फाइनेंस भी कवर करते हैं, आज बजट सेशन में भी रहे और तमाम तर जो दस्तावेजात मिली हैं उनका मुताला इन्होंने किया है, तो और रिपोर्टर्स ही करते हैं। सनाउल्लाह, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? वसत भाई, आज मैं जब पार्लियामेंट में था तो एक बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं हमारे, काफ़ी एज है उनकी, तो उन्होंने एक वाक़या सुनाया, मैं उससे शुरू करूंगा जी। उन्होंने कहा सन 70 में जो पेट्रोल था वो गैलन में मिलता था, आपको याद अगर किसी को, मैं भी इतना पुराना नहीं हूँ, तो वो 3 रुपये गैलन था, वो 4.5 लीटर बनता था। तो उस वक्त हुकूमत ने वो फ़ी 3 रुपये को बढ़ा के 4 रुपये किया, और ये वजह बताई कि हमारे खसारे बहुत हैं, हमने बैलेंस करना है, कर्ज़े बहुत अदा करने हैं। तो आज 48 साल 50 साल बाद भी सेम वही बात हो रही है
کہ جی ہمارے پاس تو اتنے زیادہ قرضے ہیں, ہمارے پاس تو بڑے مسائل ہیں, ہم نے اس کو ٹھیک کرنا ہے, ڈاکومنٹیشن کرنی ہے. جو 50 سال پہلے بات ہو رہی تھی آج بھی ہم 50 سال بعد وہی بات کر رہے ہیں, اور ہم ادھر ہی کھڑے ہیں جو ہم 70 میں کھڑے تھے. آج میں نے اس بات سے اندازہ لگا لیا. اچھا آپ نے جو کہا, لیکن صحیح ہے نا سر, آپ نے جو کہا نا کہ گیلن پہ پیٹرول اضافہ ہوا 3 سے 4 روپے کا, مجھے یہ بھی یاد ہے کہ 70 میں ایسٹ پاکستان میں سیلاب آیا تھا, تو ایسٹ پاکستان فلڈ ریلیف ٹیکس کا 1 روپیہ پر گیلن اس میں شامل ہوا, جو کبھی ہٹا نہیں, آج تک نہیں ہٹا. چلے سناولا پہلے یار میں تھوڑی سی اپنی مطلب پرسنل ایجنڈے پر ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ یار جو ٹیکس کی بات ہو رہی ہے, اور خاص طور پہ ہم جیسے جو سیلریڈ لوگ ہیں جن پر ہر بلا ہمارے اوپر ہی گرتی ہے, ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے ابھی؟ دیکھیں جو ٹوٹل اس سال جو کرنٹ ایئر ہے نا, آپ کا 4100 ارب روپے ٹیکس جمع ہوگا جو ایف بی آر کا ٹیکس ہے, اس کو بڑھا کے انہوں نے 5550 ارب روپے کیا ہے, اور یہ پاکستان کی ہسٹری میں ریونیو ٹارگٹ میں یہ 35% کا اضافہ آج تک نہیں ہوا ایک سال میں. اب اس کو پورا کرنے کے لیے 1400 ارب روپے کے ایڈیشنل ریونیو میئر کی ضرورت تھی, تو وہ اس میں انہوں نے کوئی چیز نہیں چھوڑی. جو بیسکلی ایک یہ چیز سمجھنے کی بات ہے, یہ پاکستان کی گراؤنڈ ریئلٹیز پر مبنی بجٹ نہیں ہے, کیونکہ پاکستان آگے جا رہا ہے آئی ایم ایف پروگرام میں. جو آئی ایم ایف سے جو چیزیں طے کی گئی ہیں اسی کو ریفلیکشن آئی ہے بجٹ میں, اور اب جب بجٹ اناؤنس ہو گیا ہے تو آئی ایم ایف آپ دیکھ لینا اگلے 48 گھنٹے میں اپنے ایگزیکٹو بورڈ کی میٹنگ کی اناؤنسمنٹ کر دے گا کہ کب پاکستان کا جو لون ہے پروگرام ہے وہ پاس کیا جا رہا ہے. تو یہ تو بڑی حقیقت والی بات ہے کہ کوئی ریئلٹیز میں نہیں ہے. اور جہاں تک جو سیلری کلاس ہے جس کی تعداد, جس میں پرائیویٹ بھی آ جاتا ہے, جس میں سرکاری بھی آ جاتا ہے, وہ تقریباً 25 سے 35 لاکھ سے زائد ہیں ملازمین جن کی تعداد ہے. اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے کیونکہ پرائیویٹ کا اتنا مجھے اندازہ نہیں ہے. تو اس میں جو منیمم انکریز آ رہا ہے یا میکسیمم جس کو کہہ سکتے ہیں وہ 200% تک انکریز ہے. اگر زرار بھائی آپ اگر مہینے کا اگر آپ 20,000 روپے ٹیکس دے رہے ہیں تو آگے چل کے مجھے یقین ہے کہ یہ آپ کا 40,000 روپے ماہانہ بھی ٹیکس ہو سکتا ہے, انکم ٹیکس جو ایٹ سورس کٹے گا, جس کو آپ کو بعد میں آگاہ کر دیا جائے گا, سال کے بعد ایک سرٹیفکیٹ دے دیا جائے گا. اس کے علاوہ جو پاکستان کی گرینڈ ریئلٹی ہے, میں کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کے 200 کنٹینر ہیں لیکن وہ بالکل ان پڑھ ہیں, اور وہ ٹیکس دینے کی بجائے اس سے زیادہ رشوت دینے کو تسلیم کرتے ہیں. تو پورا ایک انہوں نے ایسا سسٹم لانچ کر دیا ہے جو یہ بیئر کرنے کی, یہ پبلک جو ہے ہماری 80% وہ اس کو ان کو سمجھ ہی نہیں ہے اس کو برداشت کیسے کرنا ہے. تو اس کا نیگیٹو امپیکٹ بھی آ سکتا ہے. لوگوں نے اپنی انویسٹمنٹ کھینچ لینی ہے, لوگوں نے گھروں میں پیسہ رکھ لینا ہے, لوگوں نے باہر شفٹ ہونا شروع کر دینا ہے, امیگریشن شروع ہو جائے گی, اور لوگوں کی جو کیپیسٹی ہے, بائنگ کیپیسٹی, وہ بہت بری طرح متاثر ہوگی. خاص کر جنرل جو مڈل کلاس ہے اور لوور مڈل کلاس ہے, اس کی بائنگ کیپیسٹی اگلے 1 سال کے دوران ختم ہو جائے گی. اور ڈاکومنٹ میں یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ اگلے سال 13% انفلیشن ہو جائے گا, اور گروتھ ہوگی نہیں, روزگار ہوگا نہیں. جب گروتھ ہوتی ہے تو روزگار ہوتا ہے. 2.4% کا لکھا ہے انہوں نے, تو آپ اندازہ کر لیں اس میں پھر آپ کو امپلائمنٹ کہاں سے ملے گی, بے روزگاری بڑھے گی, اور اس کا امپیکٹ آپ کے پورے معاشرے پہ پڑے گا. کرائم کی صورت میں کرائم بڑھے گا. اور جہاں تک وہ بات کی کہ صوبوں کا شیئر بڑھ رہا ہے, بنیادی طور پر ہمارا سٹرکچر ہی اتنا گمبھیر قسم کا ہے کہ اس میں جو فیڈرل گورنمنٹ کا ریونیو ہے, جس میں نیکسٹ ایئر فرض دیکھیں اگر 5550 ارب روپے ہے, اس کا 57% این ایف سی ایوارڈ 57.5% صوبوں کو جائے گا, جو 3200 یا 3400 ارب روپے تقریباً بنتا ہے. جو پھر فیڈرل گورنمنٹ کے پاس بچ جاتا ہے وہ تقریباً 3 ٹریلین کا, بمشکل 3 ٹریلین بھی نہیں بنتے میرے خیال میں, وہ 2.5 ٹریلین بنتے ہیں. 2.5 ٹریلین کے علاوہ آپ کا نان ٹیکس ریونیو ہوتا ہے 1200 ارب روپے. تو اب فیڈرل گورنمنٹ کا خرچہ 7 ٹریلین ہے, اور آمدن ان کی جا کے مشکل سے 3.5 ٹریلین بنتی ہے. تو بنیادی جو ایشو ہیں وہ یہی ہے کہ آپ کی آمدن ہے نہیں, آپ کے خرچے زیادہ ہیں. سناولا صاحب ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, سناولا وقفے واپس آ رہے ہیں آپ کے پاس. ویلکم بیک. ہم بجٹ پر بات کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ ثناءاللہ اسلام آباد میں موجود ہیں. ثناءاللہ, آپ بتا رہے تھے سارا, ایک جو دفاعی بجٹ ہے اس حوالے سے بھی بتا دیجئے کہ کیا وہ فریز ہوا ہے یا کم ہوا ہے؟ مبشر صاحب, اس میں اگر آپ دیکھا جائے تو لاسٹ ایئر جو ہم نے جو ایکچوئل جو مختص کیا گیا تھا وہ 1100 ارب روپے تھا, لیکن جو
ایکسپینڈیچر ہوں گے وہ 1100 کوئی 38 ارب روپے ہوں گے یا 37 ارب روپے. اس میں 37 سے 38 ارب روپے کیونکہ اس دفعہ مختلف ٹینشن بھی ہوئی تھی اور کوئی اور بھی خرچے ہوئے تھے سیکورٹی کے حوالے سے. تو اس کو اگر دیکھا جائے تو اس کے حساب سے اگر ایکچوئل کو دیکھا جائے تو اس کے حساب سے تقریباً کوئی 4.5% انکریز بنتا ہے. لیکن اگر آپ جو ایکچوئل جو خرچے ہوئے ہیں اس کے حساب سے دیکھیں تو بمشکل سے 1% اس میں انکریز آ رہا ہے. اور اس میں بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ آپ کی جو پاک آرمی ہے فوج نے اس نے اس میں سب سے بڑی قربانی دی ہے اور کوئی 27 سے 29 ارب روپے کا پاکستان آرمی نے اپنے اوپر کٹ لیا ہے جو ایکچوئل ان کے اس سال کا ایکسپینڈیچر ہو رہے ہیں. نیکسٹ ایئر انہوں نے 28 سے 29 ارب روپے کم لیے ہیں. اپنے جو ایکسپینڈیچر ہیں اس میں کٹ لگایا باقاعدہ طور پر, یہ اس میں مینشن ہے. لیکن ایئر فورس اور نیوی ہے اس میں معمولی انکریز ہے کیونکہ ان کی بعض ریکوائرمنٹس ایسی تھی. لیکن اوورآل اس میں کوئی اتنا بہت بڑا جمپ نہیں ہے جتنا انفلیشن آپ کہہ رہے تھے تو نہ ہونے کے برابر ہے. 1% بھی نہیں ہے اس میں انکریز. لیکن اس کو مبشر صاحب اس سینس میں اگر دیکھا جائے جو پاکستان کے جو حالات ہیں اس میں ڈیفینس کو علیحدہ رکھ کے اگر آپ کے پبلک سیکٹر اینٹیٹیز ہیں جس میں اسٹیل مل ہے, پی آئی اے ہے, ریلوے ہے, پاور کمپنیاں ہیں, اس کے علاوہ سوئی گیس کمپنیاں, ان کا کامولیٹو جو لاسز ہوتے ہیں ہر سال وہ آپ کے ڈیفینس بجٹ سے کہیں زیادہ ہیں, 1500 سے 2000 ارب روپے تک ہے. تو اور دوسرا ہمارا جو سب سے بڑا خرچہ ہے وہ ڈیفینس یا یہ نہیں ہے, وہ سب سے بڑا خرچہ ہمارا انٹرسٹ پیمنٹ ہے جو 2900 ارب روپے تک پہنچ گئی ہیں, جو پاکستان کی ہسٹری میں اتنی بڑی رقم کبھی بھی نہیں تھی. یہ زیادہ سے زیادہ 1 ٹریلین تک جاتے تھے. یہ جو مسئلہ ہے نا, یہ بالکل انہوں نے صحیح نشاندہی کی. ٹیکس جو ہم دیتے ہیں اور یہ جو ہم اضافی اب ٹیکس دیں گے, یہ انفارچونیٹلی اور ہمارے مسئلہ یہی ہے کہ یہ ڈیولپمنٹ یا انفراسٹرکچر کے طرف بہت کم جاتا ہے اور یہ جاتا ہے گورنمنٹ ایکسپینسز اور ڈیٹ سروسنگ کی جانب, جیسے ابھی ثناء اللہ نے مینشن کیا, اور بیمار صنعتوں کی طرف ایگریکلچر. لیکن بڑی انٹرسٹنگ بات ہے ہمارے حکمرانوں کے لیے کہ گزشتہ 5 سال سے اسٹیل مل بند پڑی ہے, آپ اندازہ کر لیں, اور اس کا کوئی حل نہیں نکالا. انہوں نے ہر مہینے تنخواہ دے رہے ہیں ان کو 50 کروڑ روپے, پہلے وہ 80 کروڑ تھی, اب 50 کروڑ روپے مہینہ ہو گئی ہے, 6 ارب روپے سال کے. باقی جو ان کے اوپر جو قرضے ہیں, جو خسارے ہیں, وہ علیحدہ سے کامولیٹ ہوئے ہیں. تو 4.5-5 سال سے انہوں نے اسٹیل مل بند کی ہوئی ہے. کوئی سیریسنس نہیں ہے کہ ان مسائل کی طرف حل کریں. یا یہ جو پاور سیکٹر کی آپ کی کمپنیاں ہیں یا دوسری کمپنیاں جن کو پرائیویٹائز کرنا تھا, اس میں بھی پولیٹیکل جو ہیں سیاسی مفادات کی وجہ سے ان کو پرائیویٹائز نہیں کیا جا رہا. ورنہ اس سال رکھا ہے کچھ پرائیویٹائزیشن کے لیے, یہ آپ کو لگ رہا ہے آپ کی تو بات ہوتی رہتی ہے. جی, حفیظ شیخ صاحب پاکستان کی ہسٹری میں جو سب سے زیادہ, جب یہ آپ کو یاد ہوگا جب پہلی دفعہ جب یہ نجکاری کے وزیر بنے تھے, اس کی ان کے بعد کوئی نجکاری نہیں ہوئی. انہوں نے اس وقت کوئی 34 اداروں کی, جس میں آپ کو یاد ہو یہ تمام بینک تھے, وہ حفیظ شیخ نے کیے تھے. ابھی بھی ان کا یہی موٹیو ہے. اب انہوں نے جو اس سال نیکسٹ ایئر آ رہا ہے اس میں پرائیویٹائزیشن کی جو آمدن ہے 150 ارب روپے رکھی ہے. تو اس کا مطلب ہے وہ کچھ نہ کچھ ان کا پلان ہے کہ نیکسٹ ایئر میں کوئی نہ کوئی ٹرانزیکشن کرنی ہے, انہوں نے کچھ اداروں کی نجکاری کرنی ہے. تو ان کو کرنا پڑے گا, اس کے بعد ہی ان کے حالات کچھ ٹھیک ہوں گے. اور ایک اور بات جو پچھلے یہ 1 مہینے سے کہہ رہے تھے کہ اس بجٹ میں بے انتہا کفایت شاری ہوگی, وہ کہیں نظر نہیں آئی. گزشتہ سال کے مقابلے میں بجٹ کا جو سائز ہے, جو ایکسپینڈیچر ہیں آپ کے, وہ 28 سے 30% زیادہ ہیں. تو پھر کہاں سے آپ کو کفایت شاری نظر آ رہی ہے؟ وزیر اعظم آفس کے اخراجات بڑھ رہے ہیں. اور جو ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے جو آج کے حوالے سے بڑی اہم ہے, گزشتہ 1-2 دن میں جو نیب نے گرفتاریاں کی ہیں اس کو نظر رکھتے ہوئے میں دیکھ کر حیران رہ گیا ہوں. پچھلے سال نیب کو جو فیڈرل گورنمنٹ نے بجٹ دیا تھا 2 ارب 62 کروڑ روپے اس سال دیا تھا. آپ حیران ہوں گے نیکسٹ ایئر اس میں 60% انکریز کیا ہے, سب سے زیادہ اضافہ 4 ارب 24 کروڑ روپے اگلے سال نیب کو دیے جائیں گے. مجھے نہیں سمجھ آ رہا نیب نے کون سا بم پھاڑنا ہے. تو 1 سال کے اندر 60% نیب کے بجٹ میں انکریز دیا, چاہے ان کو شاید کوئی انعام دیا جا رہا ہے. عیدی ملی ہے یار, عیدی ملی ہے. ثناء اللہ عیدی بھی نہ دے کسی کو یار, کیا ہو گیا؟ یہ تو چیئرمین نیب کو سر سے پاؤں تک نوازا جا رہا ہے. بس یار کیسے بندے. اچھا ثناء اللہ
آپ تسلیم کر لیا کہ سرکاری طور پہ نوازا جا رہا ہے. ہم کچھ نہیں کہہ رہے. ثناء اللہ صاحب اس بات کو یہیں ختم کر دیں, آگے بڑھتے ہیں. ثناء اللہ صاحب آپ دیکھیں یار, ہم سب جانتے ہیں یار کہ ڈیٹ سروسنگ کرنی ہے, ہم سب جانتے ہیں کہ یار انکم ہے نہیں, ایکسپورٹس ہیں نہیں, بہت بڑے مسئلے مسائل ہیں. اور یہ تو عمران خان صاحب, وزیر اعظم عمران خان صاحب شروع سے کہا تھا کہ یار مشکل وقت آنے, آپ نے گھبرانا نہیں ہے. تو صحیح ہے یار, یہ بجٹ کافی سخت ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اگلے سال شاید پرائیویٹائزیشن کا بھی عمل شروع ہو جائے. کوئی لائٹ ایٹ دی اینڈ آف دی ٹنل آپ کو نظر آ رہی ہے کہ یار یہ تو ٹف سال گزرے گا, ہو سکتا ہے اگلا ٹف سال گزرے, لیکن کوئی ڈائریکشن نظر آ رہی ہے کہ ہم کسی نہ کسی طرح اس دلدل سے نکل رہے ہیں؟ یا عمران کی جگہ کوئی بھی ہوتا تو یہی ہوتا نہیں. دیکھیں, جو پیپلز پارٹی یا نون لیگ کی حکومت ہے, میں نے ان کے بھی 2-3 بجٹ کور کیے ہیں اور دیکھے ہیں. ایک دور آپ دیکھیں زرداری صاحب جیل میں اس وقت, لیکن ان کے دور میں جب وہ پریزیڈنٹ تھے تو وہ آپ سمجھ لیں پرائم منسٹر بھی تھے. ان کے 5 سال کے دوران میں اس بات کا گواہ ہوں کہ کوئی سینکڑوں مرتبہ بجلی کی قیمتوں میں اور گیس کی قیمتوں میں اضافے کی سمری جاتی تھی اور ایوان صدر اس کو کلیئر کرتا تھا, اور زرداری صاحب ہر مرتبہ اس کو ریجیکٹ کر دیتے تھے. تو بڑا فرق ہوتا ہے, کیونکہ ان کا کہنا تھا, میری خود ان سے ایک دفعہ بات ہوئی, انہوں نے کہا میرے لوگوں میں کیپیسٹی نہیں ہے پے کرنے کی, اور حقیقت ہے جو غریب لوگ ہیں وہ بجلی اور گیس کا بل ادا نہیں کر سکتا. اور میں آپ کو یہ خبر بھی دے رہا ہوں, 1 جولائی سے بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہونے جا رہا ہے, وہ اس سے علاوہ ہوگا. تو یہ اصل میں یہ احساس پیدا ہونا, حکمران بیسکلی ایک خاندان کا سربراہ ہوتا ہے, اور اس کو اپنے خاندان کے اپنے لوگوں کی کیپیسٹی کا پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کس لیول تک جا کر ادا کر سکتے ہیں. ایسا نہ ہو کہ کل کو وہ اپنے بچے بیچنے شروع کر دیں, خودکشیاں شروع ہو جائیں اور کرائم شروع ہو جائے. تو یہ چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں کیپیسٹی کے حساب سے. یقیناً ملک کے مسائل بھی ہیں, بہت زیادہ ہیں, سیریس ہیں, لیکن اس کو حل کرنے کے لیے انوویٹو طریقے بھی دیکھے جاتے ہیں. میں ایکسپورٹ پر جہاں تک بات ہو رہی تھی کہ ایکسپورٹ نہیں بڑھ رہی ہے, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہماری مارکیٹنگ نہیں ہے. ہم چیزوں کو, اپنی پروڈکٹ کو تیار نہیں کر سکتے, پیش نہیں کر سکتے جس طرح دنیا میں ہوتا ہے. بالکل صحیح بات ہے. نہیں, ہماری سفارت خانوں میں تو ایک باقاعدہ ایک بندہ ہونا چاہیے جس کا کام ہی ہے کہ آپ صرف چیزوں کو مارکیٹ, جو میرا بھتیجا ہوتا ہے نہیں وہ ہیں, وہ موجود ہیں, وہ ٹریڈ اتاشی ہر جگہ موجود ہیں. لیکن آپ یقین کریں, میں نے کوئی 70-80 ملک وزٹ کی اور سفارت خانوں میں گیا ہوں. آپ یقین کریں وہ پاکستانیوں سے وہ صرف 2 کاموں کے لیے جاتے ہیں, یا اپنے بچوں کو سیٹل کرتے ہیں, ایجوکیشن کراتے ہیں, یا وہ امیگریشن لیتے ہیں, یا اپنا بزنس سیٹ کرتے ہیں. اس کے علاوہ انہیں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. جبکہ بہت شکریہ صحافی ہیں, انڈین صحافی ہیں, بہت شکریہ ثناء اللہ, تھینک یو سو مچ. دلی میں بہت ضرور صحافی, انہوں نے کہا کہ انڈین ایمبیسی میں ایمبیسڈر کے بعد جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ عہدہ ہوتا ہے وہ ٹریڈ اتاشی کا ہوتا ہے. دیکھ لو, جواب مل گیا سر, اور اس جواب پر ہی وقفہ لے لیتے ہیں. ویلکم بیک. اور پاکستان میں تو ہڑاوڑی چل ہی رہی ہے. زرداری صاحب بھی پکڑے گئے, آج حمزہ شہباز بھی اندر ہو گئے. مگر ایک خبر جس نے بجٹ سے پہلے آ کر کے بجٹ کی ٹرانسمیشن کو تہوبالا کر دیا, اور ہر طرف جو ہے نا بجٹ غائب ہو گیا ٹیلی ویژن کے اوپر. وہ خبر آئی لندن سے کہ جو قائد تحریک ہیں MQM لندن کے, کیونکہ باقی یہاں کی MQM تو خاصی حصوں میں بٹ گئی ہے, الطاف حسین, ان کو اسکاٹ لینڈ یارڈ نے تفتیش کے لیے بلایا اور پھر ایک پریس ریلیز جاری کی کہ ان کو گرفتار کیا گیا ہے. اور نمبر آف ہیٹ سپیچز میں انہوں نے جو تقاریر پاکستان میں کی تھی 2016 میں, اس سے پہلے بھی ان کا جائزہ لیا گیا. اس وقت بھی خاصی یہاں سے کمپلینٹس گئی تھیں, مگر کچھ نہیں ہوا تھا. اور تب سے لے کے لندن سے کوئی بھی خبر آتی تھی پچھلے کئی سالوں میں تو اکثر یہی ہوتا تھا کہ جی اسکاٹ لینڈ یارڈ گئی ہے. کبھی منی لانڈرنگ کا واقعہ ہو گیا, کبھی عمران فاروق قتل کیس میں, مگر کچھ نہیں ہوا. اس دفعہ کہا جا رہا ہے کہ یہ سیریس ہے, کیونکہ یہ سیریس کرائمز ایکٹ جو ہے سیکشن 44, سیکشن 44, اور یہ جو ہے 1984 سے برطانیہ میں ہے, مگر 2015 میں اس میں جو امینڈمنٹس کی گئی اس میں نہ صرف سزائیں سخت کی گئیں بلکہ اس معاملے کو خاصا سیریس لیا گیا. تو اچھا, اب دیکھیں خبر یہ نہیں ہے, صرف یہ نہیں ہے کہ الطاف حسین کو گرفتار کیا گیا ہے. خبر یہ ہے کہ الطاف حسین کو گرفتار کیا گیا ہے اور کراچی میں ایک پتہ نہیں ہلا.
دس از سگنیفیکنٹ. حالانکہ جب یہ خبر آئی تھی تو کیا کہتے ہیں کراچی کے پولیس چیف ہیں ڈاکٹر عامر احمد شیخ, انہوں نے ڈائریکشنز بھی ایشو کی تھی کہ سر تیار رہیں اینٹی رائٹ اسکواڈز اور اکوپمنٹ وغیرہ کریں, لیکن اس کی کوئی ضرورت نہیں پڑی. اور یہ کوئی 20-30 سال 40 سال پرانی بات نہیں ہے یار کہ 5 سال پہلے اگر یہ خبر ہوتی تو ہمارے ٹی وی کا شٹر گر گیا ہوتا ہے یار سر, ہم آفس نہ پہنچ سکتے یار, کیا بات کر رہے ہو. بوریاں باہر موجود نہیں, اب تو مطلب وہ آکسفورڈ اسٹریٹ پہ بھی بوریاں نہیں بن رہی. حلقے جو ہیں برطانوی نظام انصاف پہ یقین رکھتے ہیں, ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسا ہی ہے, لیکن کراچی میں پتہ نہیں کیوں تھوڑا سا ایک اور قسم کا ریاکشن آتا تھا نا, آپ کو یاد ہے. اچھا, اب ظاہر ہے کہ اب بڑی کنسپیریسی تھیریز میں ایک تو سب سے مزیدار جو کنسپیریسی تھیری یہی ہے کہ جی اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جی برٹن اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ملی ہوئی ہیں کیونکہ یہ بجٹ سے ڈسٹریکٹ کرنے کی بات ہے. تو اتنا تھوڑا میرے خیال اتنی لمبی نہیں چھوڑنی چاہیے جو لوگ اتنی لمبی چھوڑ رہے ہیں. اچھا, اب شو سے کچھ منٹ پہلے ہی میری بات ہوئی تھی مرتضیٰ علی شاہ سے, جو جیو نیوز کے نمائندے ہیں لنڈن میں. ہمارا اگر نمائندہ ہوتا لنڈن میں تو ہم ان سے بات کرتے, لیکن ایسا نہیں ہے. تو میں نے کہا کہ مرتضیٰ علی شاہ جنہوں نے خبر توڑی, اور ایم کیو ایم اور خاص طور پہ ایم کیو ایم لنڈن ایجوے روڈ کے سامنے آپ نے ان کے بہت بیپر دیکھے ہوں گے, بہت کڑی نظر ہے. 3 سال پہلے انفیکٹ مرتضیٰ علی شاہ نے ایک آرٹیکل لکھا تھا, بہت اچھا تھا, اور کہہ رہے تھے کہ یار یہ جو الزامات ہیں نا ان کو اتنا ہلکا مت لیں. لیکن اس وقت بھائی کو بھی ہلکا نہیں لے سکتے. نہیں, وہ بھائی کو تو ہاں جی, بہرحال بالکل ایسا ہی کچھ ہے. تو مرتضیٰ سے میں نے پوچھا کہ گرفتاری ہو گئی ہے لیکن ابھی تک چارجز فرد جرم عہد نہیں ہوا, تو اسکاٹ لینڈ یارڈ کا اب کیا رد عمل ہوگا, سنیے. صاحب, جو پروسیجر ہے وہ یہی ہے کہ ابھی انہوں نے پولیس کو پاس یہاں پہ چارج کرنے کی اتھارٹی نہیں ہے. پولیس اریسٹ کر سکتی ہے, انویسٹیگیٹ کر سکتی ہے. جو چارجنگ ڈسیژن ہے اٹ ہیز ٹو بی میڈ بائی دی کراؤن پروسیکیوشن سروس, جو ایک بالکل انڈیپینڈنٹ باڈی ہے جس کا پولیس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے. پولیس نے اب اگلے سٹیجز پہ انہوں نے الطاف حسین کا انٹرویو کرنا ہے. اس میں ان کے پاس رائٹ ہے کہ وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں نے آپ کو انٹرویو نہیں دینا, چارج کرتا ہے تو آپ کر لیں لیکن میں انٹرویو نہیں دوں گا. موسٹ لائکلی سیناریو یہی ہے کہ وہ انٹرویو نہیں دیں گے. اس سے پہلے بھی انہوں نے نہیں دیا, اب بھی نہیں دیں گے. لیکن اس کے بعد پولیس کے پاس فائل جائے گی, پولیس نے پھر یہ دیکھنا ہے, جو لے جائے گی کراؤن پروسیکیوشن سروس کے پاس. پروسیکیوٹرز نے یہ دیکھنا ہے کہ جو سسپیکٹ ہے, جو ایکیوزڈ ہے, وہ انٹرویو تو نہیں دے رہا, لیکن کیا آلریڈی جو ایویڈنس جو گیدر کیا پولیس نے, جو فائل میں جو ڈسکلوجر ہے, کیا وہ اتنا اسٹرانگ ہے کہ ان کو آگے ان کو چارج کیا جائے. اور وہ اس کے لیے بھی ایک ٹیسٹ ہے. وہ کراؤن جو پروسیکیوٹرز ہیں ان کو ایک ٹیسٹ رکھنا ہوتا ہے کہ از اٹ ان پبلک انٹرسٹ ٹو چارج سمبڈی. انہوں نے یہ کرنا ہے کہ کیا ان کو جو ایویڈنس ہے اس کی بنیاد پہ چارج کرنا پبلک انٹرسٹ میں ہے, کیا پبلک انٹرسٹ کی نیڈ جو یارڈ اسٹک ہے وہ پورا ہوتا ہے. اس چیز کو سامنے دیکھتے ہوئے نمبر 1 اینڈ نمبر 2 انہوں نے دیکھنا ہے کہ کیا اس کیس میں اتنی جان ہے کہ چارج کریں. اس پہ تقریباً £1.5 ملین خرچہ ہوگا, ٹرائل ہوگا, 12 کی جوری ہوگی, جج ہوگا, 1 سے 1.5 مہینہ لگ سکتا ہے. اتنی ایفرٹ کے بعد کیا بندہ آگے اس کو جیل یا سینٹینس ہوگی یا ٹرائل کلیپس کر جائے گا. یہ 2 معیار ہیں جو انہوں نے اس کیس میں دیکھنے ہیں. لیکن میں آپ کو ایک چیز بتاتا جاؤں کہ پولیس کا جو اتنی لمبا عرصہ انویسٹیگیٹ کرنا, اس کے بعد پاکستان جانا اور پھر آ کے یہ اریسٹ کرنا, اس میں آئی کین ناٹ سے ود مطلب ڈیفینیٹلی کہ یہ چارج ہوں گے, لیکن اس میں جو لائٹلیوڈ کافی زیادہ لگ رہی ہے, چونکہ اب کی بار لگ یہ رہا ہے کہ پولیس نے کام اس کیس پہ کافی کیا ہوا ہے, اور جو ان کے پاس جو ڈسکلوجر جو وہ سی پی ایس کو دیں گے وہ اٹ ول بی ان مچ اسٹرانگر پوزیشن دین ان پریویس کیسز. اچھا, اب انہوں نے بات کی کہ اتنی لمبی انویسٹیگیشن, اور اس پر بھی بہت سوال اٹھائے جا رہے ہیں, اور خاص طور پہ پاکستان میں آپ کو پتا ہے کہ باقی ساری فیکٹری بند ہو جائے تو کنسپیریسی فیکٹری تو آپ کو پتا ہے کہ دبا کے چل رہی ہے 2016 اور 2019 میں. تو اگلا سوال میں ان سے یہی پوچھا کہ اتنی دیر کیوں لگی اس میں. سر, ایک تو 2016 کی ہے, اس کے اوپر ایک بات تو بالکل ہے کہ ڈیلے ہوا ہے, لیکن جو اس طرح کی دیکھیے جو انویسٹیگیشن ہے نارملی یہاں پہ یہ بڑی عام سی بات ہے کہ لوگ چارج ہو جاتے ہیں. میں سیپریٹلی ایک ایسا کیس کور کر رہا ہوں اس وقت, جو انسائڈر ٹریڈنگ کا کیس ہے. یہ جو اس میں جو لوگ ہیں ان کو 2014-15 میں گرفتار کیا گیا تھا, ان کا ابھی 4 سال بعد ان کا وہ کیس چل رہا ہے. یہ نارمل سی بات ہے کہ یہاں لوگ جو چارج ہو جاتے ہیں اور پولیس ان بٹوین فردر انویسٹیگیشن کر رہی ہوتی ہے, اور جہاں پہ اگر کیس کچھ جرم ہوا ہو لیکن اس میں ایویڈنس ویک ہو تو اس میں پولیس کو زیادہ کام کرنا پڑتا ہے.
اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو منی لانڈرنگ کیس تھا وہ تقریباً 2.5 سال چلا تھا، اس کے بعد پولیس نے اس کو ان کو وہ جو اوریجن آف کرمینالٹی تھا جو کراچی سے ان کو ملنا تھا وہ نہیں ملا تھا. میں آپ کو صرف یہ کانٹیکس میں درار صاحب اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ دیکھیں جو منی لانڈرنگ کیس تھا تقریباً 500,000 پاؤنڈ کی کیش پکڑی گئی تھی. اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ کیش پکڑی گئی ہے بندے کو پکڑ کے اندر کرو، سزا دو اور لٹکا دو، ایسے نہیں ہوتا نہیں ہے. اب منی لانڈرنگ کا قانون یہ ہے کہ منی لانڈرنگ دس از ناٹ انف کہ میں کہوں کہ ایک شخص نے منی لانڈرنگ کی ہے. منی لانڈرنگ میں جو پیسہ ہے اس کا اوریجن کرمنل ہونا چاہیے. پاکستانی اتھارٹیز، پاکستانی ادارے ایکچولی فیلڈ ٹو پرووائڈ اینی ایویڈنس ٹو برٹن کہ جو اسٹیبلش کر سکے کہ وہ پیسہ جو الطاف حسین کے پاس آیا تھا وہ اس کا اوریجن کرمنل تھا، پتہ ہو رہی تھی، یہ تھا، یہ ثابت نہیں ہو سکا. اس کے بعد اگر پولیس نے چارج کرتی اور جوری کے سامنے لے جاتی تو جو 12 ممبرز کی انڈیپینڈنٹ جوری ہے انہوں نے کبھی بھی الطاف حسین کو وہ جو شواہد تھے اس کے اوپر ان کو کنوکٹ نہیں کرنا تھا. یہ وہ ٹیسٹ ہے جو ہمیشہ سی پی ایس اپلائی کرتی ہے اور اس کے بعد وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کیا چارج کرنا ہے یا نہیں. تو اس کا بیک گراؤنڈ یہ ڈیلے اس میں ضرور ہوا ہے ساری بات، لیکن پولیس کا یہ کہنا ہے کہ وہ اس عرصے میں انویسٹیگیٹ کرتے رہے ہیں، پاکستانی حکام کے ساتھ وہ رابطے میں رہے ہیں. اور چونکہ جس نوعیت کا یہ کیس ہے اور جس طرح سے دیکھیں پاکستان نے بھی فرینکلی اسپیکنگ جس طرح کی وہاں پہ پورا وہ اٹھا اگر آپ پولیس کو اٹھا کے دے دیں گے یا آپ یہ اس نے جو سیاسی تقریر کی ہے اس پہ بھی پکڑے، انہوں نے جو ویسے کہا ہے کہ اس پارٹی کو ووٹ دینا، وہ ویسے نہیں ہوتا. اٹ ہیز ٹو بی اسٹیبلشڈ کہ جو لفظ بولے گئے تھے انہوں نے کہیں قانون توڑا ہے اور وہ کون سے تھے. آپ کو جو برطانوی قانون ہے اس کے ساتھ رائٹلی کنیکٹ کرنا ہوتا ہے اور یہ جو اسکاٹ لینڈ یارڈ کا پاکستان جانا، وہاں سے کرنا، ان کی کرنے کی وجہ ضرار یہی ہے کہ پولیس نے اس کیس کو انویسٹیگیٹ کر رہے تھے اور انہوں نے یہی سمجھا کہ ہمیں جو پاکستانی جو انویسٹیگیٹر سے جو چیزیں جس طرح کی آ رہی ہیں وہ یہاں پہ ہمارے کام کی نہیں ہے، تبھی وہ پاکستان گئے اور انہوں نے اپنے حساب سے وہاں پر فورینسک انہوں نے انڈیپینڈنٹلی انٹرویوز بھی کیے ہیں. انہوں نے جو بھی چیزیں اسٹیبلش کرنی تھی وہ کی ہیں اور وہ ساری اپنی رپورٹ لے کے واپس آئے. اور اس میں موسٹ پروبیبلی یہی لگتا ہے کہ وہ ساری جو انویسٹیگیشن ہوئی ہے جہاں انہوں نے یہ شیئر کی ہے پروسیکیوٹرز کے ساتھ، اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ یہ مناسب ٹائم ہے کہ اس بارے میں گرفتاریاں کی جائیں. یہ ہے اس کا بیک گراؤنڈ. یہ تھا ایک اور میں نے سوال پوچھا، ابھی تک لگ رہا ہے اگین کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کیا ہوگا، لیکن کس کروٹ بیٹھے گا، کام تو پکا کر رہے ہیں. ایک وقفہ لیتے ہیں اور پھر اس موضوع پہ بات کریں. ویلکم بیک جی. بات ہو رہی ہے الطاف حسین کی گرفتاری کی اور ہمارے ساتھ لندن سے ہیں مرتضیٰ علی شاہ. اور ایک اور سوال مرتضیٰ کے لیے کہ الطاف حسین کو بھی گرفتار کیا اور ان کی رہائش کی تلاشی بھی لی گئی اور اس کے ساتھ ساتھ عادل غفار جو لیگل ایڈ ہیں الطاف حسین کے، ان کو بھی پولیس نے بلایا، ان سے بھی کچھ سوال کیے گئے ہیں اور ایم کیو ایم سیکریٹریٹ کی بھی تلاشی لی گئی ہے. تو مرتضیٰ کیا ڈھونڈنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ تلاشی جو ان کا وہ سیکریٹریٹ ہے وہاں پر تلاشی اس وقت جب ہماری بات ہو رہی ہے تو یہ بن رہی ہے، ان کے گھر پر بھی پولیس موجود ہے. دیکھیں عادل غفار کا یہ ہے کہ وہ ہیں لیگل ایڈوائزر اور وہ جب صبح وہاں ان کے گھر پہ چھاپا پڑا تو وہ وہاں پر پولیس نے ان کے بارے میں ہمارے ذرائع پر تصدیق کر رہے ہیں کہ انہوں نے متحدہ کے قائد سے ان کے بارے میں پوچھا، وہ وہاں پر نہیں تھے. اور پھر میں نے یہ خبر بریک کی تھی جیو پہ کہ وہ اب ان کے آفس میں ریڈ کرنے جا رہے ہیں اور اس کے تقریباً جو ہماری خبر کے آدھے گھنٹے بعد وہاں پر بھی ریڈ ہوا، وہاں پر بھی وہ نہیں تھے. اور یہ کنفرمیشن ہے کہ پولیس نے ان کو، مجھے متحدہ کے ذرائع نہیں بتایا کہ انہوں نے فون کر کے عادل غفار کو بلایا اور ان سے کہا کہ ان کو he must be present and he must answer questions of the police. اس کے بعد سے جو ہماری اطلاع ہے کہ انہوں نے پولیس کے ساتھ کوآپریٹ کیا ہے. وہ اریسٹ ابھی تک نہیں ہوئے، نہ ہی اس بارے میں میرے پاس اطلاع ہے کہ وہ اریسٹ ہوں گے، لیکن وہ پولیس کے ساتھ وہ کمیونیکیشن میں ہیں اور اس بارے میں یہ ایگزیکٹلی نہیں پتا کہ پولیس کو ان میں اس لیول کا انٹرسٹ کیوں تھا، لیکن یہ فیکٹ ہے کہ پولیس کا ان کے ساتھ رابطہ ہے اور ان سے آج دن کو بات چیت بھی پولیس نے کی ہے. جو باقی آپ کا جہاں تک سوال ہے، دیکھیے اس میں پولیس کو جو ایم کیو ایم کے پاس جو ان کی لائبریری ہے اس میں جو 2016 یا اس سے ادر جو دوسری اسپیچز ہیں وہ ابھی تک جو پولیس کے پاس ہے یہ وہی مٹیریل ہے جو انہوں نے پاکستان نے بھیجا ہے. اب وہ یہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ کیا یہ انڈیپینڈنٹلی کیا ہمیں کہیں اور سے بھی مل سکتا ہے ویریفائیبل، اور وہ اوبویسلی ساری دنیا کو پتا ہے کہ ایم کیو ایم کے جو بھی
الطاف حسین کی کوئی اسپیچ وغیرہ ہوتی ہے وہ اس کو ہمیشہ اپنے وہ آرکائیو کرتے ہیں, اس کو سنبھال کے رکھتے ہیں. تو مقصد یہ ہے یہ ایم کیو ایم کے سیکریٹریٹ جانے کا کہ وہ والی جو اسپیچز ہیں ان کو نکالنا اور ان کو یہ بھی اسٹیبلش کرنا کہ ہاں یہ وہی اسپیچ ہے جو پاکستان سے آئی تھی اور یہاں ان کے آرکائیو میں بھی ہے, اور کیا وہ یہ بھی دیکھ لیں کہ جو متحدہ کے قائد ہیں ان کے گھر پر بھی اس حوالے سے کچھ چیز ملتی ہے. اور ذرا میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ڈیورنگ یہ پولیس کا یہاں پہ قانون ہے کہ اس انویسٹیگیشن کے دوران اگر ان کو کوئی ایسی نئی چیز ملتی ہے, کوئی نئی لائن ملتی ہے جو پریویس کیس کسی سے ریلیٹڈ ہو, بی اٹ فار ڈاکٹر عمران. دیکھیں ایک عمران فاروق مرڈر کیس جو ہے نا یہ ایک بہت بڑا ایلیفنٹ ان دا روم ہے کہ دیکھیے 9 سے 10 سال گزرنے کو ہیں, ایک بندہ لندن میں قتل ہو گیا, یہ پولیس ابھی تک کچھ نہیں کر سکی. اس میں پاکستان نے بھی بالکل سیاست کھیلی ہے, پاکستانی انویسٹیگیٹرز نے کوآپریٹ نہیں کیا جو کہ ایک بہت بڑا مسئلہ اس کیس میں رہا ہے. لیکن اس انویسٹیگیشن کے دوران بھی وہ چونکہ ایک لائیو انویسٹیگیشن ہے, ابھی تک جو پولیس کو اس حوالے سے برطانیہ میں کسی کے اوپر کچھ نہیں ملا. لیکن اگر اس انویسٹیگیشن کے دوران ایک یہ پاسبلٹی بھی ہے کہ شاید کچھ ایسے لوگ وٹنسز سامنے آئے جو اس حوالے سے انفارمیشن دیں, اور یہ جو نیا جو انسائٹمنٹ ہے وہ والا کیس اور عمران فاروق کے کیس کا کنیکٹ ہونے کے چانسز بھی ہیں. بہت شکریہ مرتضیٰ. تو جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسا بھی مل جائے جو عمران فاروق کے کیس کے ساتھ کنیکٹ کرے, لیکن مجھے خیال ہے کہ اس کی پاسبلٹی کم ہے. آج جب یہ خبر آئی تو ایک سوال یہ بھی اٹھا کہ کیا برطانیہ اور پاکستان کے درمیان ایکسٹراڈیشن ٹریٹی یا تحویل مجرمین کا معاہدہ ہے یا نہیں ہے. تو وہ دا نیوز کی ایک خبر تھی مئی کے آخری ہفتے کی کہ پاکستان اور برطانیہ کے درمیان ایکسٹراڈیشن ٹریٹی کے بارے میں میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ MOU جو ہے وہ ہوا اور اس پہ کام جاری ہے. ایز سچ کوئی نہیں ہے. بیسیکلی پاکستانی حکومت کا ٹارگٹ یہ تھا کہ جو سابق وزیر خزانہ ہے اسحاق ڈار ان کو کس طریقے سے پاکستان لایا جا سکتا ہے, اور ایکسٹراڈیشن ٹریٹی میں جو رکاوٹ تھی وہ یہ تھی کہ پاکستان میں سزائے موت کا قانون نافذ ہے, برطانیہ میں نہیں ہے. تو برطانیہ نے کہا کہ ایسے جرائم جو آپ کے یہاں سزائے موت کے لیے ہیں ہم وہ کیسے دے سکتے ہیں, ہم بھیج دیں گے, آپ لٹکا دیں گے. اس کے لیے علیحدہ سے شاید ایک قانون جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے کہ جو ایسے افینس کے لوگ حوالے کیے جائیں گے پاکستان کے ان پہ سزائے موت کا نہیں بلکہ اس کے بعد جو میکسیمم سزا ہے اس کا اطلاق ہوگا. میرے اطلاعات کے مطابق سیکشن 194 UK ایکسٹریڈیشن ایکٹ 2003 میں آپ کیس ٹو کیس بیسس پر اسپیشل ارینجمنٹس کر سکتے ہیں, جیسے اسحاق ڈار کی کیس میں کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی. لیکن اگین میرا نہیں خیال کہ پاکستان کی حکومت کو کوئی انٹرسٹ ہے کہ الطاف حسین کو یہاں پہ واپس لائے. آج وہ بریگیڈیئر اعجاز شاہ نے بول بھی دیا انٹیریئر منسٹر نے کہ ہمارا کوئی اتنا انٹرسٹ سانو کی برطانیہ کا بھی نہیں ہے, اسی لیے وہ اگر وہ OLX پہ بھی بک جائیں بھیج دیں تو مگر یہ کہ یہ کیس جو ہے جو لندن میں چل رہا ہے پکچر ابھی باقی ہے. اچھا ایک اور میں نے سوشل میڈیا پہ آج پڑھا, مجھے غیر ضروری لگا لیکن غیر ضروری باتیں آپ کو پتہ ہے کبھی کبھی کرنی پڑتی ہے. وہ سوال یہ اٹھایا گیا کہ زرداری صاحب اندر ہو گئے, الطاف حسین صاحب اندر ہو گئے, نواز شریف اندر ہیں, شہباز شریف بھی کسی وقت جا سکتے ہیں, حمزہ ابھی اندر ہو گئے ہیں. اے مشرف دا کی کرنا ہے, بس کلوز کر دیں, مزید نہیں سنا جا رہا. بسر صاحب ہمیشہ کوئی ایسا پوائنٹ لے کر کے بس غلط باتیں کرتے ہیں. یار بند کر دیں بھائی, کل ملتے ہیں. السلام علیکم. اگر آپ کو ہمارے شو پسند آیا ہے تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, اور اگر مناسب سمجھے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر لیں, تو کوئی حرج نہیں ہے, اور شیئر بھی کر لیں اور کمنٹ بھی کر دیں, ورنہ وہ سب ایسے ہی لکھتے رہیں. اور یہ جو دونوں کہہ رہے ہیں یہ کر لیں جی پلیز, نہیں تو ہمیں بھی گھر جانا ہے, میں آپ کے کمپیوٹر میں نہیں رہنا 24 گھنٹے. صحیح بات.